अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। आइए जुर्म और सज़ा पर मबनी एक सनसनीखेज कहानी सुनते हैं जिसके मुसन्निफ हैं एम इलियास और जिसका उन्वान है कातिल आवाज़। तो आइए शुरू करते हैं। पहाड़ी रास्ते का जंगला टूटा हुआ था जहाँ से फेमिट कार फिसल के गहराई में जा गिरी थी। अब वो खेतों के दरमियान पिचकी पड़ी थी। सारे शीशे किरची किरची होकर बिखर चुके थे। ये एक अफसोसनाक और लर्ज़ाखेज़ हादसा था। इस बदकिस्मत तबाहशुदा गाड़ी के करीब एक नौजवान सब इंस्पेक्टर मौजूद था। वो अपनी नोटबुक में तेज़ी से कुछ लिख रहा था। मैं गाड़ी और घास के दरमियान से गुजरकर इसके पास पहुंचा तो इसने मेरी तरफ देखना भी गवारा नहीं किया। वो बड़ी रवानी से हादसे की तफसील लिखने में मुनहमिक रहा। जब मैंने जेब से पैकेट निकालकर सिगरेट सुलगाया तो उसने नोटबुक बंद करके जेब में रख ली और कलम ऊपर वाली जेब में लगा के मेरी तरफ मुतवज्जा हुआ। फरमाइए जनाब, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? उसने बड़ी शाइस्तगी से पूछा। मैंने जवाब दिया। इस हादसे के मुतालिक सुनते ही फौरी तौर पर चला आया। मैं एक प्राइवेट सुराग रसा हूँ। मेरा नाम शंकर स्वामी है। मैं मद्रास यानी चेन्नई से आ रहा हूँ। ये कहकर मैंने अपने बटुए से शनाख्ती कार्ड निकाल के इसकी तरफ बढ़ाया। शंकर स्वामी? उसने मेरा शनाख्ती कार्ड देखते हुए कहा। फिर उसने कार्ड से निगाह हटा के तबाहशुदा गाड़ी की तरफ देखा। अजीत कुमार ने अपनी हिफाजत के लिए मेरी खिदमत हासिल की थी, मैंने इसे बताया। 2 बरस कबल जब वो मद्रास आए थे तो मैंने इनके लिए कुछ काम किया था जिससे वो मेरे मद्दा हो गए थे। मेरी इनसे गहरी दोस्ती हो गई थी। उन्होंने मेरी ज़रूरत महसूस करते हुए मुझे बुलाया था। बम्बई आने का ये मेरा पहला इत्तेफाक है। मान सड़क की दूसरी तरफ एक और पुलिस का सिपाही दिखाई दिया। वो हवलदार था। उसने हमारे पास आकर सब इंस्पेक्टर से कहा, सर, अस्पताल से रामनाथ ने टेलीफोन करके बताया है कि इस बेचारे ने रास्ते ही में दम तोड़ दिया था। इसकी मौत का अस्पताल पहुंचने पर ही पता चला। ये इतला मेरे लिए सदमे का बाइस थी। एक लम्हे के लिए तो मेरा दिल डूब गया। इस बड़े शहर मुंबई में ये मेरा वाहिद दोस्त था जिसने अपनी ज़िंदगी की हिफाजत के लिए बुलाया था और पेशगी मुआवजा भी बैंक ड्राफ्ट की सूरत में इरसाल कर दिया था। इस हादसे ने इसे जिंदा रहने की मोहलत नहीं दी। वो दुनिया से रुखसत हो चुका था। ऐसा होगा मैंने सोचा भी नहीं था। ये कौन साहब हैं? हवलदार ने मेरी तरफ इशारा करके सब इंस्पेक्टर को सवालिया नजरों से देखा। क्या इनका ताल्लुक मरने वाले से है? आप प्राइवेट सुराग रसा मिस्टर शंकर स्वामी हैं, मद्रास से आए हैं। इसने मेरा शनाख्ती कार्ड हवलदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा। कोई 2 बरस पहले मरने वाले ने इनकी खिदमत हासिल की थी और इन्हें यहाँ अपनी हिफाजत के लिए बुलाया था। मेरी हैसियत एक गैर रस्मी मुहाफिज की सी थी। मैंने कहा, मैं चूँकि मद्रास में रहता हूँ, आज ये अपनी बहन से मिलने के लिए रवाना हुए थे। ये हमारी पहली मुलाकात थी। अभी गए हुए थोड़ी देर हुई थी कि ये अलमनाक हादसा पेश आ गया। इसकी इतला मुझे एक नौजवान मोटरसाइकिल सवार से मिली। वो दोनों सीने पर हाथ बांधे मेरी तरफ देख रहे थे। उन्होंने अपने ऊपर मसनूई संजीदगी तारी कर ली थी। इन्हें मरने वाले से भला क्या हमदर्दी हो सकती थी? हवलदार ने अपनी निगाह सड़क की तरफ दौड़ाई और मुझसे मुखातिब होकर बोला, गाड़ी इस सड़क से बेकाबू होकर सीधी नीचे आई थी। अमूमन तेज़ रफ्तारी की वजह से गाड़ी काबू में नहीं रहती। ज़्यादातर हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस जन्म लेते हैं। क्या मैं इस गाड़ी को एक नज़र देख सकता हूँ? मैंने पूछा। आप लोगों को एतराज़ तो नहीं होगा? इसमें एतराज़ की भला क्या बात है? इंस्पेक्टर ने जवाब दिया। आप शौक से मुआयना करें। मैं घास से गुजरकर गाड़ी तक पहुंचा। गाड़ी ने नीचे गिरने के बाद यकीनन कई कलाबाजियां खाई थीं। इस वक्त ड्राइविंग सीट वाला दरवाज़ा ऊपर की तरफ था और कब्ज़ों से निकलकर एक तरफ अटका हुआ था। गाड़ी के अंदर बहुत सारा खून फैला हुआ था। जब मैंने स्टीयरिंग व्हील का पाइप ड्राइविंग सीट में पेवस देखा तो मुझे अंदाज़ा हो गया कि मेरे दोस्त को मौत से हमकिनार होने में चंद लम्हों से ज़्यादा नहीं लगे होंगे। मैंने टूटे फूटे डैशबोर्ड में झांका। वहाँ चंद कागजात थे जिन पर खून के धब्बे पड़े हुए थे।
ایک ٹوٹی پھوٹی اینک کا سیاہ فریم تھا۔ آخری مرتبہ میں نے یہ اینک اپنے ادھیڑ عمر دوست اجیت کمار کی ناک پر جمی ہوئی دیکھی تھی۔ اجیت کمار کا تعلق تعمیرات کے کام سے تھا۔ وہ ایک اچھا دوست ہی نہیں، ایک نفیس اور خوشحال انسان تھا۔ اس دور میں ایسے دوست کہاں ملتے ہیں؟ میں اب اس کی دوستی سے محروم ہو گیا تھا۔ اس کا تعلق تعمیرات کے شعبے سے تھا اور اس کا تعلق ایک سابق مہاراجا سے تھا جو آج بھی ایک آسودہ حال اور ممتاز خاندانوں میں شمار کیا جاتا تھا۔ اس وقت اس کے خاندان کے لوگ اس کی بہن کے گھر موجود تھے۔ وہاں ایک شاندار تقریب ہونے والی تھی۔ اجیت کمار اس تقریب میں شریک ہونے جا رہا تھا۔ وہاں اس کا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اب یہ المناک خبر مجھے جا کر سنانی تھی۔ یہ ایک بڑا تکلیف دہ فرض تھا جو مجھے ادا کرنا تھا، لیکن یہ اتنا آسان نہ تھا۔ جب میں گاڑی کا معائنہ کر کے اپنے دوست کے بارے میں سوچ رہا تھا تو سب انسپکٹر میرے عقب میں آ کے کھڑا ہو گیا۔ سوچوں میں گم ہونے کے باعث میں نے اس کی آہٹ محسوس نہیں کی تھی۔ کیا آپ نے پوری طرح جائزہ لے لیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے اس کی طرف گھوم کے اس بات میں سر ہلایا اور اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ بولا، معلوم نہیں اس نے گاڑی کی کیا رفتار رکھی ہوگی، آپ نے اندازہ کیا؟ اس کی بات ایسی نہ تھی جس کا جواب دینا ضروری ہو۔ میں نے ایک بار پھر گاڑی کے اندر نظر ڈالی۔ میں نے دیکھا کہ ڈیش بورڈ کا وہ حصہ قطعی طور پر محفوظ تھا جہاں ریڈیو نصب تھا، لیکن اب وہاں ریڈیو موجود نہیں تھا۔ اس کی جگہ ایک بیضوی خلا نظر آ رہا تھا۔ میں نے ٹوٹے ہوئے دروازے پر ہاتھ رکھ کے گاڑی میں ادھر ادھر نظر دوڑائی کہ ریڈیو شاید کہیں اور پڑا ہوا مل جائے، لیکن گاڑی میں کہیں بھی اس کا نام و نشان نہ تھا۔ اب آپ چلیں سر، سب انسپکٹر نے کہا، ہمیں اور بھی کارروائی کرنی ہے۔ آپ ہمیں فون نمبر اور پتہ دے سکتے ہیں جہاں آپ سے ضرورت پڑنے پر رابطہ کیا جا سکے؟ میں نے اسے اپنا پتہ اور فون نمبر دے دیا جسے اس نے اپنی نوٹ بک میں درج کر لیا۔ میں نے وہاں سے ہٹنے سے پہلے آخری بار اس تباہ شدہ گاڑی کو دیکھا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھا جو کرائے کی تھی۔ اجیت کمار ایک دولت مند شخص تھا۔ ایک آدمی کے پاس جب دولت آتی ہے تو اس سے حسد کرنے اور جلنے والوں کے علاوہ دشمنوں کی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اجیت کمار کو اس بات کا شک تھا کہ کچھ لوگ اس کی جان کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑے ہوئے ہیں، حالانکہ اس پر اب تک کوئی قاتلانہ حملہ نہیں ہوا تھا اور نہ اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن اس بات کا اسے اندیشہ تھا کہ اسے ختم کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی منصوبہ بنایا جا رہا ہے، لیکن اس نے کبھی مجھے تفصیل سے کچھ بتایا نہیں تھا اور گفتگو کے دوران بعض اوقات اس کا طرز عمل نہ صرف عجیب بلکہ پراسرار سا دکھائی دیتا تھا۔ اب وہ اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اس کی لاش جے اسپتال کے مردہ خانے میں غالباً خون میں لتھڑی ہوئی پوسٹ مارٹم کے لیے پڑی تھی۔ میرے دل میں دکھ کی ایک لہر اٹھی۔ میں جذباتی آدمی ہوں۔ کسی بھی اچھے انسان کی حادثاتی موت کی خبر سنتا ہوں تو دل میں ایک ٹیس سی اٹھتی ہے۔ میں نے گاڑی کا انجن اسٹارٹ کرنے کے بعد اس کا اسٹیئرنگ گھمایا اور اس سڑک پر آ گیا جو اس کی بہن کی حویلی نما کوٹھی کی طرف جاتی تھی۔ گھنے درختوں سے ڈھکے ہوئے اس راستے پر تقریباً 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد اس کوٹھی کے بے حد وسیع و عریض احاطے میں داخل ہو گیا۔ ایک طرف بنے ہوئے پارکنگ لاٹ پر کھڑی گاڑیوں کو دیکھ کے اندازہ ہوتا تھا کہ اجیت کمار کے خاندان کے تمام افراد پہنچ چکے ہیں۔ اگر کوئی نہیں پہنچا تھا تو وہ اجیت کمار ہے۔ اجیت کمار کی بہن سرلا مجھے ہی نہیں بلکہ کسی مدراسی کو پسند نہیں کرتی تھی، لیکن مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی اور نہ میں نے کبھی اسے سنجیدگی سے لیا تھا۔ سرلا کو دیکھ کے کوئی بھی کہہ سکتا تھا کہ وہ اجیت کمار سے گہری مشابہت رکھتی ہے۔ وہ شادی شدہ نہیں تھی۔ جب میں گاڑی سے اترا تو اسے برآمدے میں کھڑے ہوئے پایا۔ اس کے کندھوں پر سوتی کشمیری شال تھی اور اس نے سفید ساڑی اور سفید بلاؤز پہن رکھا تھا۔ اس کے بے کشش گندمی چہرے پر پڑی ہوئی شکنیں اس کی تنک مزاجی کے باعث زیادہ گہری دکھائی دے رہی تھیں۔ مسٹر شنکر سوامی، اس نے میرے نمسکار کو بد اخلاقی سے نظر انداز کر کے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔
کیا آپ جانتے ہیں میرا بھائی کہاں ہے؟ انہیں 1 گھنٹہ پہلے یہاں پہنچنا چاہیے تھا۔ آپ کو ان کے متعلق تو معلوم ہی ہوگا کیونکہ آپ ان کی حفاظت پر مامور تھے۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینے کی بجائے آگے بڑھ کر اس کا بازو تھام لیا۔ میں در حقیقت اس سے ہمدردی اور اس کا غم کم کرنا چاہتا تھا کیونکہ میں ایک ایسی اندھوناک خبر سنانے والا تھا جو اس پر بجلی بن کر گرتی، لیکن چونکہ اس کا بھائی مجھے میری خدمات کا معاوضہ دیتا تھا اس لیے اس کے نزدیک میری حیثیت ایک معمولی سے ملازم کی تھی، اور پھر ایک مہاراجہ خاندان اس بات کی اجازت کیسے دیتا کہ میں اس کا بازو تھام لوں؟ اس میں رعونت سے حکم دینے اور بات کرنے کی عادت تھی۔ وہ ہر غیر فرد کو ملازم سمجھ کے اس سے پیش آتی تھی۔ مس سرلا کماری، میں ایک بہت بری خبر لایا ہوں، میں نے بڑی افسردگی سے کہا۔ کیا کہا؟ بری خبر؟ اس نے چونک کے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا۔ جس کا تعلق میرے بھائی سے تو نہیں ہے؟ جلدی بتاؤ، انہیں کیا ہوا ہے؟ مسٹر اجیت کمار آپ کی طرف آ رہے تھے کہ مدھومتی پور کے قریب ان کی گاڑی سڑک سے نشیب میں جا گری اور وہ اس المناک حادثے میں چل بسے، میں نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ اس بوڑھی عورت کا چہرہ ایک دم پیلا پڑتا چلا گیا۔ وہ اپنی عمر سے 10 سال بڑی دکھائی دینے لگی۔ وہ غش کھانے لگی تو میں نے لپک کر اسے سہارا دیا۔ ایسا نہ کرتا تو وہ تیورا کر زمین پر گر پڑتی۔ وہ اپنے رکھ رکھاؤ کو بالائے طاق رکھ کے میرے بازو میں جھول گئی۔ پھر میں اسے سہارا دیتا ہوا اندر لے گیا۔ وسیع و عریض ہال کے دروازے سے ایک نوجوان برآمد ہوا جس نے ہلکے نیلے رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا، اور اس نے ہمارے ساتھ چلتے ہوئے نخوت بھرے لہجے میں پوچھا، سرلا آنٹی کیا ہوا؟ آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اس نے دوسرا بازو تھام کے سرلا کو سہارا دیا۔ پھر ہم نے اسے ایک آرام دہ کرسی پر لٹا دیا۔ مسٹر اجیت کمار گاڑی کے حادثے میں چل بسے ہیں، میں نے اس نوجوان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ منحوس خبر سنتے ہی ان کی حالت غیر ہو گئی۔ وہ نوجوان یہ خبر سننے کے بعد اچھل پڑنے کی بجائے میری طرف دیکھنے لگا۔ وہ اجیت کمار کا چھوٹا بیٹا ستیش کمار تھا۔ وہ اپنے باپ اور بڑے بھائی کی طرح کاروبار سے وابستہ تھا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے سرسراتی آواز میں پوچھا، اب وہ کہاں ہیں؟ حیرت ہے، پولیس نے ہمیں ابھی تک کوئی اطلاع نہیں دی۔ پولیس ان کی لاش جے جے اسپتال پوسٹ مارٹم کے لیے لے گئی ہے، میں نے جواب دیا۔ چونکہ اس حادثے کو زیادہ دیر نہیں ہوئی اور پولیس نے ابھی تک اپنی کارروائی پوری نہیں کی، اس لیے آپ کو فوری اطلاع نہیں مل سکی۔ وہ اس حادثے کا سبب بھی معلوم نہیں کر سکی۔ مسٹر اجیت کمار کی گاڑی کو مدھومتی پور کے قریب حادثہ پیش آیا۔ وہ کنارے کا جنگلہ توڑ کے نشیب میں گر گئی اور پوری طرح تباہ ہو گئی۔ میں چونکہ ادھر آنے کے لیے جائے وقوع سے گزر رہا تھا، اس لیے مجھے حادثے کا علم ہو گیا۔ میں جائے حادثہ پر موجود پولیس سے مل کے آ رہا ہوں۔ مجھے بڑی وضاحت سے بتانا پڑا۔ اوہ بھگوان، مجھے ان کی موت کا یقین کیوں نہیں آ رہا؟ اس نے خود کلامی کے انداز میں کہا اور پھر اپنی پھوپھی کے پاس بیٹھ کے انہیں دیکھنے لگا۔ آپ کے خاندان کے افراد کہاں ہیں؟ میں نے ستیش کمار سے پوچھا۔ میرا خیال تھا کہ اس سانحے کی خبر مجھے انہیں سنانی پڑے گی کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں تھے کہ کسی کو بتا سکیں۔ وہ لوگ پائیں باغ میں ہیں، ستیش کمار نے بے جان سی آواز میں بتایا جو بہت دور سے آتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا۔ میں لکڑی کے مقفل دروازے سے گزر کے پائیں باغ میں پہنچا۔ وہاں خاندان کے تمام لوگ موجود تھے۔ ان میں انیل کمار بھی تھا جو اجیت کمار کا سب سے بڑا بیٹا تھا۔ اس کی شکل اپنے چھوٹے بھائی سے گہری مماثلت رکھتی تھی، لیکن وہ اس کے مقابلے میں فربہ اندام تھا۔ اجیت کمار کی بیٹی روینہ کماری بھی یہاں موجود تھی۔ یہ سیاہ گھنگھریالے بالوں والی پرکشش لڑکی تھی۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ غلافی آنکھوں میں بلا کی چمک تھی۔ ان میں ایک اور شخص بھی تھا جس کا نام سیتا جیت کمار تھا۔ اس کی مونچھیں گھنی اور لمبی تھیں
اور اس کے لہجے میں بڑی کرختگی تھی۔ ان لوگوں کی طرف بڑھتے ہوئے میرے دل کے کسی کونے میں خیال آیا کہ ان میں سے شاید کوئی اجیت کمار کی موت کا خواہش مند ہوگا۔ جب میں ان کے قریب پہنچا تو سب سے پہلے میری طرف روینہ کماری متوجہ ہوئی تھی۔ آئیے مسٹر شنکر سوامی، کیا بات ہے؟ پپا آپ کے ساتھ دکھائی نہیں دے رہے ہیں؟ روینہ کماری نے پوچھا۔ میں نہایت افسوس اور بڑے دکھ کے ساتھ اطلاع دے رہا ہوں، آپ کے پپا گاڑی کے ایک حادثے میں چل بسے ہیں۔ میں نے یہ خبر سناتے ہوئے تیزی سے سب کے چہروں پر نظر دوڑائی۔ اجیت کمار کا سب سے بڑا بیٹا دہشت زدہ سا ہو گیا۔ روینہ کماری کا چہرہ ہلدی کی طرح ہو گیا۔ چھوٹے بیٹے کی آنکھیں حیرت و صدمے سے پھیل گئیں۔ ان میں سے کسی کے چہرے پر جرم کا سایہ تک دکھائی نہیں دیا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں شاید پولیس والوں کی طرح ہر شخص کو شک کی نظر سے دیکھنے کا عادی ہو چکا ہوں۔ دفعتاً مجھے اندر سے ستیش کمار نے آواز دی تو میں اپنے شک و شبہات کو دل میں اسی جگہ چھوڑ کے چل دیا۔ میں پوسٹ مارٹم رپورٹ لینے اسپتال پہنچا تو وہاں اجیت کمار کے گھر کے افراد بھی موجود تھے۔ میڈیکل ایگزامنر بتا رہا تھا کہ اجیت کمار نے راستے میں دم نہیں توڑا تھا بلکہ ان کی موت حادثے کے فوراً بعد واقع ہو گئی تھی۔ جیسا کہ تیز رفتاری کے باعث ہونے والے حادثات میں گاڑی چلانے والے موت سے ہمکنار ہو جاتے ہیں، بعض کو معجزے بچا بھی لیتے ہیں۔ سب لوگ بڑے غور اور توجہ سے پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سن رہے تھے، لیکن میں اس دوران سوچ رہا تھا کہ اجیت کمار اس پرپیچ راستے پر 30-35 میل سے زیادہ رفتار کے ساتھ گاڑی نہیں چلا سکتا تھا، کیونکہ وہ تیز رفتاری سے گاڑی چلانے کے عادی نہیں تھے۔ ایسی سیدھی سڑک جس پر ٹریفک کم ہو اور وہ اس پر اعتدال سے گاڑی چلاتے تھے۔ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ سننے کے بعد ہم لوگ اسپتال کی عمارت سے باہر آئے۔ اجیت کمار کے خاندان کے قانونی مشیر ونود کھنہ نے کہا، مسٹر شنکر سوامی، مسٹر اجیت کمار نے مجھے بتایا تھا کہ انہوں نے آپ کو پیشگی رقم بذریعہ ڈرافٹ روانہ کر دی تھی۔ انہوں نے مجھے ہدایت کی تھی کہ میں آپ کو مزید رقم ادا کر دوں۔ ہوٹل کے اخراجات کے علاوہ دونوں طرف کا ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی دیا جائے۔ شکریہ، میں نے انکساری سے کہا۔ میں کسی کے خاندانی معاملات میں دخل اندازی پسند نہیں کرتا، لیکن جیسا کہ آپ کو اور خاندان کے تمام افراد کو اس بات کا بخوبی علم ہے کہ وہ مجھ پر اعتماد کرتے تھے، وہ مجھے اپنا مخلص دوست اور ہمدرد سمجھتے تھے، میں اس کے پیش نظر معذرت کے ساتھ یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کے ترکے کی تقسیم کس طرح ہوگی۔ جائیداد وغیرہ کی تقسیم بڑے سیدھے سادے اور قانونی طریقے سے ہوگی، اس میں رازداری والی کوئی بات نہیں ہے، ونود کھنہ نے بڑی سادگی سے کہا۔ مرنے والے نے جو بھی اثاثہ چھوڑا ہے اس میں خاندان کے ہر فرد کو برابر کا حصہ ملے گا۔ میں نے تمام افراد کا جائزہ لیا، وہ سب غمزدہ تھے، سب کے چہروں پر سنجیدگی اور افسردگی طاری تھی۔ ان میں سے کسی ایک پر قتل کا شبہ کرنا زیادتی لگتا تھا۔ میں نے ہوٹل کی بجائے ایک بورڈنگ ہاؤس میں کمرہ کرائے پر لے رکھا تھا۔ اس پر چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا ترتیب سے کاغذ پر وہ سب کچھ لکھ رہا تھا جو میں اس اجیت کمار کے خاندان کے بارے میں جانتا تھا اور جو کچھ میں نے محسوس کیا تھا۔ اجیت کمار کے سب سے بڑے بیٹے انیل کمار نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی تھی اور اس کی شادی ایک ایسی لڑکی سے ہوئی تھی جس میں ایسی کوئی کشش اور جاذبیت نہیں تھی کہ کوئی مرد اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ یہ ایک بے جوڑ شادی تھی۔ اس کی بیوی سریتا اس کے ساتھ شاذ و نادر ہی آتی جاتی نظر آتی تھی۔ اس کی گاڑی، مکان اور ملبوسات سب کچھ بیش قیمت تھے اور ایسی پرتعیش زندگی گزارنے والے کو جتنی دولت مل جائے وہ اس کے لیے کم ہے۔ لیکن انیل کمار ایک قدامت پرست شخص تھا اور وہ کسی بھی اعتبار سے اس بیٹے کے تصور پر پورا نہیں اترتا تھا جو دولت کے حصول کے لیے اپنے پتا کو قتل کر سکے۔ سلہ کی عمر 70 برس تھی۔ گو کہ راجاؤں کے خاندان کی عمر رسیدہ عورتیں زیادہ سنگ دل اور غصہ ور ہوتی تھیں، لیکن وہ ایسی نہیں تھی کہ سگے بھائی کی موت کی منصوبہ بندی کرے، اور پھر اس عمر میں دولت کا لالچ بھلا کہاں ہوتا ہے۔ ستیش کمار اجیت کمار کا چھوٹا بیٹا تھا، وہ بھی شادی شدہ تھا،
لیکن اس کی تعلیم و تربیت ہندوستان ہی میں ہوئی تھی اور وہ اپنے بڑے بھائی کی طرح اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں تھا۔ اس کی بیوی تنوجا نہایت تندخو قسم کی عورت تھی۔ اس کا مزاج جارحانہ تھا۔ اس کے پیش نظر یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی کو قتل کرنے کی اہلیت رکھتی ہے۔ مجھے اس بات کا خیال آیا کہ ستیش کمار کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ مزید دولت حاصل کر کے اپنی حسین اور نوجوان بیوی کی زیادہ محبت حاصل کی جا سکے۔ روینہ کی عمر 19 برس تھی۔ اس نے ابتدائی تعلیم کینیڈا کے ایک اسکول سے حاصل کی تھی۔ پھر اس نے سوئٹزرلینڈ میں 2 برس تعلیم حاصل کی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی۔ فرصت کے لمحات میں اپنی خاندانی اراضی میں گھڑ سواری کرتی تھی۔ اس کے پتا نے اسے میرین ڈرائیو میں ایک لگژری اپارٹمنٹ لے کے دیا ہوا تھا۔ اس کی دوستی فلم انڈسٹری کے ایک نوجوان موسیقار سے تھی جو بنگالی تھا اور اس کا نام گپتا داس تھا۔ اس کے بعد رہ جاتا تھا اجیت کمار کا چھوٹا بھائی ستیجیت کمار۔ اس نے 16 برس فوج میں نوکری کی تھی جب اس کے بھائی کی کایا پلٹ ہوئی۔ دولت کی افراد دیکھ کے اس نے ملازمت چھوڑ دی اور وہ اپنے بھائی کے پاس آ گیا تھا۔ شاہی خاندان کے بدلتے ہوئے حالات کا اس کی زندگی پر بھی اثر پڑ جائے۔ معلوم نہیں کس طرح ایک بے کشش عورت کے جال میں پھنس کر شادی کر لی، لیکن ان دونوں میں زیادہ عرصے تک نبھا نہ ہو سکا۔ چونکہ اس کے بعد دولت تھی اس لیے اس نے ستیہ جیت سے طلاق لے کے اپنی عمر سے 10 برس چھوٹے نوجوان لڑکے سے شادی کر لی۔ ستیہ جیت کا ذہن مجرمانہ تھا۔ اسے حسد کی آگ جلاتی رہی۔ اس کے بھائی نے اتنی ترقی کر لی اور وہ کروڑ پتی بن گیا اور وہ وہیں کا وہیں ہے۔ وہ ممبئی سینٹرل میں آکاش اپارٹمنٹ کے ایک کمرے میں رہتا تھا۔ اس خاندان میں وہ واحد شخص تھا جس کے پاس کھٹارا سی گاڑی تھی۔ وہ احساس محرومی کا شکار تھا۔ ان افراد کی فہرست اور کوائف پر نظریں دوڑاتے ہوئے میں نے سوچا کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی ایک بھی اجیت کمار کا قاتل نہ ہو۔ یہ امکان بھی خارج از امکان نہیں تھا کہ شاید کسی کاروباری رقیب نے اسے راستے سے ہٹایا ہو، کیونکہ اجیت کمار کی دولت میں راتوں رات بے پناہ اضافہ ہوا تھا۔ اس کی تعمیراتی کمپنی نے جو ساکھ بنائی تھی، جو مقام بنایا تھا، وہ کسی اور تعمیراتی کمپنی کو نصیب نہ ہو سکا تھا۔ لیکن میں نے خود ہی اس خیال کی تردید کر دی تھی، کیونکہ کاروباری ادارے اس قسم کے ہتھ کنڈے اختیار نہیں کرتے، بلکہ اپنے کاروبار پر پوری توجہ صرف کر دیتے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہوتا ہے کہ لوگ اپنے رقیبوں کو کلب سے نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے اسکینڈل بنواتے ہیں اور ان کی کردار کشی تو کرتے ہیں، لیکن انہیں قتل کروانے کا نہیں سوچتے۔ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ جرم کبھی چھپتا نہیں، وہ سامنے آ کر رہتا ہے۔ ایک بھی ایسی کوئی شہادت موجود نہیں تھی جس سے ظاہر ہوتا کہ اجیت کمار کو قتل کیا گیا تھا، اور اگر یہ حقیقت تھی تو قاتل اس کے خاندان ہی میں سے کوئی ہو سکتا تھا۔ میں نے اپنے تئیں یہ نتیجہ اخذ کیا تھا۔ اس شام پولیس اسٹیشن سب انسپکٹر سے ملنے پہنچا تو اس نے میرا بڑا پرتپاک خیر مقدم کیا اور بڑی گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ آپ نے گاڑی کو اچھی طرح سے چیک کیا تھا؟ میں نے بغیر کسی تمہید کے اس سے سوال کیا۔ آپ کو گاڑی کے اسٹیئرنگ یا پہیوں کے توازن میں کسی خرابی کے آثار تو نظر نہیں آئے تھے؟ اس نے اجیت کمار کے کیس کی فائل منگوا کے حادثے کے متعلق رپورٹ کے کاغذات دیکھے۔ اس نے چند لمحوں کے بعد نفی کے انداز میں سر ہلایا۔ گاڑی میں کسی خرابی سے کوئی آثار نہیں پائے گئے تھے، البتہ اس ریڈیو کے متعلق یہاں نوٹ موجود ہے جسے غالباً کسی پاگل نے شکستہ گاڑی سے چرا لیا تھا۔ کیا کہا؟ آپ نے چرا لیا تھا؟ میں نے اس کے الفاظ دہرا کے تصدیق چاہی۔ ہاں، اس نے سر ہلایا۔ یہ حرکت کسی پاگل ہی کی ہو سکتی ہے جس نے ایک تباہ شدہ گاڑی کا ریڈیو چرانے کے لیے اتنی احتیاط برتی کہ اسکرو ڈرائیور سے پیچ کس کھول کے نکالا، اور ہم نے فنگر پرنٹس تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن ہمیں کوئی نشان نہیں ملا۔ سب انسپکٹر سے مزید کوئی بات معلوم نہ ہو سکی جو میرے کام کی ہو، اس لیے اس کا وقت برباد کرنا فضول تھا۔ میں چلا آیا۔ میرا ذہن
پریشان کن خیالات کی آماج کا بنا ہوا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میرے دوست اجیت کمار کا قتل کسی سازش کا نتیجہ تھا، تب بھی میری فکر مندی کس کام کی؟ ہر شخص نے یہ سمجھ لیا تھا کہ ان کی موت حادثاتی تھی اور اس بات کو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا تھا، لیکن میں تذبذب کی کوئی خلیج دل میں پالنا نہیں چاہتا تھا۔ میں اس وقت جوہو پر بیٹھا ساحل سمندر کا نظارہ کر رہا تھا۔ میں یہ چاہتا تھا کہ جتنا جلدی ہو سکے کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں، کیونکہ میرے نزدیک یہ عجیب سی بات تھی اور اسے دل تسلیم کرنے کو تیار نہیں تھا کہ اجیت کی گاڑی بغیر کسی وجہ کے جنگلے کو توڑتی ہوئی نیچے جا گری تھی۔ پھر مجھے سب انسپکٹر کی بات یاد آئی۔ گاڑی سے ریڈیو خود نہیں نکلا تھا، بلکہ اسے کسی نے باقاعدہ اسکرو ڈرائیور کی مدد سے نکالا تھا۔ ایک ایسی تباہ شدہ گاڑی سے ریڈیو وہی نکالتے ہیں اور اس کے نکالنے کی ہمت کر سکتا تھا جسے اس کی شدید ضرورت ہو۔ وہ کون تھا؟ جبکہ گاڑی میں خون پھیلا ہوا تھا اور گاڑی میں مست شدہ لاش بھی موجود تھی۔ آخر اسے صرف ریڈیو چرانے کی ضرورت تھی۔ کیوں تھی؟ یہ خیال میرے ذہن میں کسی زہریلے ناگ کی طرح پھنکارنے لگا۔ اسی رات اجیت کے خاندان نے مجھے کھانے پر مدعو کیا تھا۔ ان کے قانونی مشیر ونود کھنہ نے ایک معقول رقم کا بینک ڈرافٹ میرے ہاتھ پر رکھ دیا۔ ان لوگوں کے خیال میں پہلی فرصت میں مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے تھا۔ اس قسم کے موقعوں پر کسی کو کھانے پر مدعو کرنا دراصل آسودہ حال گھرانوں کا اس ہستی سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ایک مہذبانہ طریقہ ہے۔ خاندان کے تمام افراد کے علاوہ روینہ کماری کا بنگالی دوست بھی کھانے کی میز پر موجود تھا۔ وہ مضبوط اور توانا جسم کا ایک دراز قد نوجوان تھا جس کے بال سیاہ تھے۔ وہ اپنے انداز و اطوار سے نہایت سنجیدہ دکھائی دینے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ کھانے پر اس طرح ٹوٹا پڑ رہا تھا جیسے اسے کئی دنوں سے اچھا کھانا نصیب نہ ہوا ہو۔ ستیش کمار اپنی حسین و جمیل بیوی تنوجا کے ساتھ تھا جو روینہ کے ساتھ گپ شپ کر رہی تھی۔ انیل کمار کی بیوی آج بھی اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ کھانے سے زیادہ سوپ کی طرف متوجہ تھا۔ مسٹر شنکر سوامی، ستیش کمار نے کہا، گھر واپس جاتے ہوئے آپ کو یقیناً خوشی ہو رہی ہوگی۔ آپ گھر والوں سے بہت دنوں تک دور رہے۔ یہاں آپ کا وقت اس طرح گزرا ہوگا جیسے کسی مچھلی کو تالاب سے نکال دیا ہو۔ میں نے یہاں کر گھر کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ یہاں کے لوگوں کا رویہ دوستانہ رہا، اس لیے میں نے اپنے آپ کو تنہا محسوس نہیں کیا۔ آپ نے ممبئی والوں کو کیسا پایا؟ سرلا کماری نے پوچھا۔ یہاں کے لوگ کسی کا گلا کاٹتے وقت یہ ضرور کہتے ہیں کہ آئی ایم سوری، معاف کیجیے گا۔ کیا آپ کو تکلیف تو ضرور ہوگی، اور اگر آپ کوئی خیال نہ کریں تو آپ کی گردن تن سے جدا کر دوں؟ ستیش کمار کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ میرے خیال میں مدراس میں بھی دیوتا نہیں بستے۔ اس نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، کیا مدراس میں قتل، ڈکیتی اور دیگر جرائم نہیں ہوتے؟ اس وقت مدراس کی نہیں بلکہ آپ کی ممبئی کی بات ہو رہی ہے، میں نے تکرار کے انداز میں کہا۔ ممبئی اتنا برا نہیں ہے جتنا اس کے بارے میں سمجھا جاتا ہے، روینہ کماری بولی۔ آپ ہمارے شہر سے اتنے شاکی کیوں ہیں؟ دراصل میں شاکی ان واقعات سے ہوں جو یہاں جنم لینے لگے ہیں، میں نے کہا۔ مثال کے طور پر، روینہ کماری کے دوست گپتا داس کا لہجہ سخت ناگوار تھا۔ مثلاً اجیت کمار کا قتل، میں نے بڑی صاف گوئی سے کہا۔ سرلا کماری کے چہرے پر جو نرمی تھی وہ یکلخت درستگی میں بدل گئی۔ مسٹر شنکر سوامی، یہاں کوئی جاسوسی ڈرامہ نہیں چل رہا۔ اگر آپ کے ذہن میں کچھ الزامات کیڑوں کی طرح کل بلا رہے ہوں تو انہیں اپنے ذہن میں ہی دفن کر کے رکھیں، ورنہ میں آپ سے یہ ناگوار درخواست کرنے پر مجبور ہو جاؤں گی کہ ابھی اور اسی وقت تشریف لے جائیں۔ پلیز، میں نے ہاتھ اٹھا کے موتبانہ لہجے میں کہا۔ آپ ٹھنڈے دل سے میری پوری بات سن لیں۔ پر ہم نہ ہوں، اجیت کمار کو لازماً کسی طرف سے خطرہ تھا، ورنہ وہ مجھے اتنی دور سے نہ بلاتے اور گراں قدر معاوضے پر میری خدمات حاصل نہ کرتے۔ محض اس بات سے کوئی الزام ثابت نہیں ہوتا، ستیش کمار نے بگڑ کے کہا۔ بہتر ہوگا آپ سیدھی اور صاف صاف بات کریں۔ میں صاف بات ہی عرض کرنے والا ہوں، میں نے جواب دیا۔
اجیت کمار کے قتل کا منصوبہ بے تھا، مگر ایک خامی کی وجہ سے پول کھل گیا کہ یہ حادثہ نہیں قتل کی واردات تھی۔ اجیت کمار کے خاندان کے افراد نے یوں آنکھیں جھپکا کے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، گویا نابیناؤں کو ایک دم آنکھیں مل گئی ہوں۔ میں نے اپنی بات جاری رکھی۔ گاڑی کو جب حادثہ پیش آیا تو پولیس کے وہاں پہنچنے سے پہلے کوئی اور شخص گاڑی تک پہنچا اور اس نے گاڑی سے ریڈیو نکال لیا۔ گویا وہ چور بہت خوش نصیب تھا کہ حادثے کے وقت گاڑی کے قریب بھی موجود تھا، یا پھر اسے علم تھا کہ گاڑی کو حادثہ کس جگہ پیش آئے گا۔ یہ بات صرف اس کو ہی معلوم ہو سکتی تھی کہ جس نے قتل کا منصوبہ بنایا ہو۔ ٹوٹی پھوٹی گاڑی کی تمام چیزیں موجود تھیں اور ان سے کسی بات کا پتہ نہیں چل سکتا تھا۔ مجھے اس چیز نے چونکا دیا جو وہاں موجود نہیں تھی۔ ریڈیو اگر وہاں سے خاص طور سے غائب کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجیت کمار کی موت سے اس کا کوئی نہ کوئی تعلق ضرور تھا۔ لیکن ریڈیو کا پپا کی موت سے کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ روینہ نے تیوریوں پر بل ڈال کے کہا۔ پہلے تو میں خود بھی نہیں سمجھ سکا تھا، میں نے کہا، لیکن یہاں آنے سے پہلے ساحل سمندر پر میں نے ایک شخص کو تقریباً بے آواز سیٹی کی مدد سے اپنے کتے کو بلاتے دیکھا۔ یہ چیز دیکھ کے مجھے اوپیرا سنگرز کا خیال آیا جو آوازوں کے زیر و بم کے ذریعے گلاس توڑ دیتے ہیں۔ یہ مظاہرہ اکثر ٹیلی ویژن پر مغربی چینل پر دکھایا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے آوازوں کے زیر و بم کے متعلق ایک نظریہ یاد آ گیا جو میں نے کافی عرصہ پہلے پڑھا تھا۔ ان معلومات کی تصدیق کے لیے میں برٹش لائبریری چلا گیا۔ میں نے 2 کتابوں کی ورق گردانی کی تو مجھے وہ سب کچھ مل گیا جو میں چاہتا تھا۔ میں نے چند لمحے توقف کے بعد پھر بولنا شروع کیا۔ تقریباً 10 برس پہلے کی بات ہے کہ ایک فرانسیسی ڈاکٹر نے وسل تیار کی تھی جس کی آواز سے گرد و پیش کے ہر زیرو پر نہایت تکلیف دہ اثرات مرتب ہوئے تھے۔ شاید آپ لوگوں کے علم میں یہ بات ہوگی کہ آوازوں کو برداشت کرنے کی قوت ہر زیرو میں مختلف ہوتی ہے۔ اگر ارتعاش خاص حد سے گزر جائے تو جاندار کے پورے جسم میں اس کے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، یعنی الرجی ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بعض آوازوں سے سر درد ہو جاتا ہے، اور اس درد کو مزید اونچا کر دیا جائے تو آنکھوں کے ڈھیلوں اور دماغ میں تھر تھراہٹ سی ہونے لگتی ہے۔ اگر اس ارتعاش کو انتہا تک پہنچا دیا جائے تو اس سے اعصاب و عضلات میں شکست و ریخت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان مر سکتا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے۔ آپ کی سائنسی توضیح سے یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں سکی میں، مسٹر سوامی، کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں اور کیا بتانا چاہتے ہیں؟ سرلا کماری کرسی پر کسمسائی۔ آپ یہ گفتگو کر کے کیا نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں؟ آپ ذرا غور کریں تو یہ سیدھی بات آپ کی سمجھ میں بھی آ جائے گی۔ میں نے کہا، کسی نے آپ کے بھائی کی گاڑی کے ریڈیو کے نظام میں گڑبڑ کر دی تھی۔ کسی ایسے شخص نے جسے معلوم تھا کہ آپ کا بھائی گاڑی چلاتے ہوئے ریڈیو سننا پسند کرتا ہے۔ جب ان کی گاڑی پہاڑی راستے پر ایک خاص مقام پر پہنچی تو اس شخص نے اپنی ٹرانسمیشن سے خاص سگنل نشر کیا۔ ریڈیو نے اس کے نشر کردہ سگنل کو ریسیو کیا اور اسے سنتے ہی اجیت کمار کے اعصاب میں ایک ہلچل سی مچ گئی جس سے ان کی موت واقع ہو گئی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ گاڑی نشے میں گرنے سے پہلے ہی مر چکے تھے۔ ریڈیو اس لیے نکال لیا گیا تھا کہ اس نظام میں گڑبڑ کا سراغ نہ لگا لیا جائے جو اس جرم کی واحد شہادت تھی۔ بہت خوب مسٹر شنکر سوامی، ستیش کمار نے تمسخرانہ لہجے میں کہا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں ایسی بے سروپا گفتگو نہیں سنی۔ آپ تو شرلک ہومز کے انداز میں باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ کی بات درست تسلیم کر لی جائے تو ہمیں سے کون بھلا پتا جی کی موت کا خواہش مند ہو سکتا ہے؟ میں نے اس نکتے پر بہت غور کیا۔ میں نے کہا، آپ لوگوں کا خاندان ایک اعلیٰ اور روایتی خاندان ہے۔ بے شک آپ لوگوں کے درمیان چھوٹی موٹی تلخیاں اور بدمزگیاں جنم لیتی رہتی ہوں گی، لیکن آپ میں سے کوئی بھی اس حد تک جا سکتا ہے کہ دوسرے کو قتل کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ بہرحال
جس نے بھی اجیت کمار کو قتل کیا ہے اسے خاندان سے باہر کسی شخص نے اکسایا تھا۔ یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ باہر کے فرد نے، انیل کمار نے کہا۔ اسے کیا مراد ہے آپ کی مسٹر شنکر سوامی؟ مجھے سب سے پہلے آپ کی بہن کا خیال آیا تھا۔ میں نے اسے جواب دیا اور پھر اس کی پتنی کی طرف دیکھا۔ میں آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے آپ کے متعلق ایسا سوچا۔ اس میں جو جذبہ کار فرما تھا وہ یہ کہ میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کر سکوں۔ پھر میں گردن گھما کے انیل کمار کی طرف متوجہ ہو گیا، لیکن میں نے اس امکان کو جلد ہی دل سے نکال دیا، کیونکہ یہ کسی ایسے شخص کا کام تھا جسے نہ صرف اس فن میں مکمل معلومات حاصل تھیں بلکہ اس کے پیش نظر قتل کا کوئی مقصد بھی تھا، اور آپ کی پتنی ان دونوں شرائط پر پوری نہیں اترتی۔ یہاں موجود افراد میں صرف گپتا داس ہی ایک ایسا شخص ہے جسے اس موضوع پر معلومات حاصل ہیں۔ یہ ایک موسیقار ہے۔ اسے آوازوں کے زیر و بم اور ان کے اثرات کے علاوہ بجلی کی نشیات سے متعلق معلومات حاصل ہیں۔ میرا اندازہ ہے کہ اس کے مالی حالات بھی کچھ اچھے نہیں، اسی لیے اس نے ایک دولت مند خاندان کی لڑکی سے دوستی کی تاکہ اس کا مستقبل روشن ہو جائے۔ اسی لیے اس نے اجیت کمار کو قتل کیا کہ روینہ کماری کو اس کے پتا جی کے ترکے میں سے اتنا کچھ ملے گا کہ ساری زندگی عیش میں گزر جائے گی۔ پتنی کی دولت پتی کی بھی ہوگی۔ میں یہ بات پورے اعتماد سے کہہ سکتا ہوں کہ روینہ کماری کو اس منصوبے کا علم تھا۔ اس سازش کو کامیاب بنانے کے لیے روینہ کماری نے ہر قسم کی معلومات بہم پہنچائیں۔ ایک طرح سے یہ بھی شریک جرم ہیں۔ میں آپ لوگوں کو اندھیرے میں رکھنا نہیں چاہتا۔ میں یہ ساری باتیں پولیس کو بتا دوں گا۔ ماحول پر ایک ناگوار اور بوجھل سا سکوت چھا گیا۔ میرا خیال تھا کہ اب گپتا داس کے لیے فرار کی کوئی راہ نہیں رہی۔ وہ اعتراف جرم کر لے گا، لیکن یہ میری خوش فہمی تھی۔ اس کے سکون اور اطمینان میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں آیا۔ میرا خیال ہے کہ آپ حد سے زیادہ بے سروپا باتیں کر چکے ہیں، ستیش کمار نے قدرے ناگواری سے کہا۔ مسٹر شنکر سوامی، آپ کو پتا جی کے دوست اور ہمدرد کی حیثیت سے ہم نے ڈنر پر مدعو کیا تھا، لیکن آپ نے اپنی نازیبا اور ہیتک آمیز باتوں سے نہ صرف روینہ کماری کی دوستی کی نہیں بلکہ خود روینہ کماری کی بھی توہین کی ہے اور ہمارے روایتی مہمان نوازی کا مذاق اڑایا ہے۔ مجھے اپنی زندگی میں کبھی غصہ نہیں آیا، لیکن اس وقت اپنا غصہ ضبط کرنا بہت مشکل لگ رہا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے فوری طور پر تشریف لے جائیں۔ میں ابھی تمہارے خیال کی تائید کرتی ہوں۔ سرلا کماری اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہم آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی یہاں دیکھنے نہیں چاہتے۔ میں نے ایک عجیب سی خجالت محسوس کی، ساتھ ہی یہ بھی احساس ہوا کہ معاملہ ہاتھ سے نکلا جا رہا ہے۔ آخر آپ لوگ سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں نے گپتا داس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ریڈیو کے ذریعے اجیت کمار کو قتل کیا ہے اور میں اس کا ٹھوس ثبوت مہیا کر سکتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ اجیت کمار کے اعصاب تباہ ہو چکے تھے۔ مسٹر شنکر سوامی، آپ بہت بکواس کر چکے ہیں۔ سیتا جیت ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اب آپ شرافت سے تشریف لے جائیں۔ اس نے میرا بازو تھام لیا۔ روینہ کماری کے قریب بیٹھے ہوئے گپتا داس نے ہاتھ ہلایا تو میں ایک لمحے کے لیے بھونچکا سا ہو گیا۔ اچھی بات ہے، میں پولیس کے پاس جا رہا ہوں کیونکہ میں اس قاتل کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے اور سب انسپکٹر کے علم میں بھی یہ بات ہے کہ میں یہاں ڈنر پر مدعو ہوں۔ سب لوگ خاموشی سے میری طرف دیکھتے رہے۔ سرلا کماری مجھے باہر تک چھوڑنے آئی جہاں رات کی تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ میں نے برآمدے کی طرف قدم بڑھایا تو اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ دیکھ کے میں دم بخود رہ گیا۔ آپ ہوشیار رہیں مسٹر شنکر سوامی، سرلا کماری نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا۔ پولیس کے پاس جا کر اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کی حماقت مت کریں، کیونکہ اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا۔ اچھے آدمی کی طرح اپنے شہر جاؤ۔ جو مردے اکھاڑ چکے ہو انہیں گڑا رہنے دو۔ ہم سب نے اس نوجوان موسیقار کا ساتھ دیا تھا
اور اجیت کمار کو واقعی اسی طرح قتل کیا گیا تھا جس طرح تم نے بتایا تھا، لیکن اسے ثابت کرنا ناممکن ہوگا۔ اجیت کمار ایک لالچی، کمینہ اور شقی القلب شخص تھا۔ ہم نے اس کے ساتھ وہی کیا جس کا وہ مستحق تھا۔ جب میں نے جیب سے سگریٹ نکال کر سلگائی تو اس میں کپکپاہٹ تھی۔ اجیت کمار جو بھی تھے اور جیسے بھی تھے آپ لوگوں کی نظروں میں، لیکن قانون کی نظروں میں آپ سب مجرم ہیں۔ حیرت اور دکھ کی بات یہ ہے کہ دولت کے حصول کی خاطر ایک بہن، ایک بیٹی اور بھائی نے مل کے قتل کیا۔ 10 کروڑ کی جائیداد اور 5 کروڑ کے بینک بیلنس کے لیے۔ تم کچھ بھی کہہ لو، سرلا کماری بے نیازی سے بولی۔ ہم نے ایک خود غرض سے چھٹکارا پایا جو دولت پر سانپ بن کے بیٹھا تھا۔ ایسے شخص کو قتل کرنا جرم نہیں ہے، پاپ نہیں ہے۔ ہم سب اسے راستے سے ہٹانے کے بعد بہت خوش اور مطمئن ہیں۔ آج کا ڈنر جشن کے لیے ہے۔ آپ سب نے مل کے ایک سازش کے تحت انہیں قتل کر دیا، ایک بے عیب اور ایسا منصوبہ بنایا جس میں کوئی جھول نہیں، کوئی ٹھوس ثبوت بھی موجود نہیں ہے، اور سب مل کے اس کامیابی پر خوشیاں منا رہے ہیں، بغلیں بجا رہے ہیں کہ ہم قانون کے ہاتھوں سے بچ گئے۔ لیکن آپ لوگ یہ بات بھول رہے ہیں کہ جرم اپنا نشان چھوڑ جاتا ہے اور کوئی نہ کوئی ایسا ثبوت موجود ہوتا ہے جس سے مجرم کے گلے میں پھندا پڑ جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو بہت زیادہ خوش فہمی ہے، لیکن یہ سب کچھ عارضی ہے۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں نے تمہیں جو کچھ بتایا وہ ہم سب کو قانون کے پھندے میں پھنسا دے گا؟ یہ تمہاری غلط فہمی ہے۔ عدالت اور پولیس ٹھوس ثبوت اور عینی گواہ چاہتی ہے۔ تم 2 کوڑی کے ایک سوراخ رساں ہو۔ تمہیں تمہاری اوقات سے بڑھ کے معاوضہ مل چکا ہے۔ ایک بات یاد رکھو کہ آدمی کو اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اور اسے بھولنا نہیں چاہیے۔ تم کیا، تمہارے فرشتے بھی ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے۔ میری اوقات کیا ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ لوگ قانون کے ہاتھوں سے بچ نہ سکیں گے، اس لیے کہ آپ سے کوئی نہ کوئی غلطی ضرور ہوئی ہے۔ گڈ بائے مدراسی سوراخ رساں مسٹر شنکر سوامی، سرلا کماری نے بڑی ناگواری اور سرد مہری سے کہا۔ اس کے لہجے میں استہزائیہ تھا۔ میں نے سنا تھا کہ مدراسی بہت ذہین اور باصلاحیت ہوتے ہیں، لیکن ہم نے آپ کی ساری ذہانت خاک میں ملا دی۔ اس نے اتنا کہہ کے دروازہ بند کر دیا۔ آسمان کی چوڑے سینے پر ابتدائی دنوں کا چاند تھا۔ میرے عقب میں ایک عالیشان اور پرشکوہ حویلی نما کوٹھی کسی عفریت کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ میں ایک ہارے ہوئے جواری کی طرح لڑکھڑاتا ہوا چل دیا۔ یہ میری اداکاری تھی۔ ایک بار زمین پر گرا اور چند لمحوں کے بعد کھڑے ہو کے کپڑے جھاڑے، پھر مزید لڑکھڑاتا ہوا چل دیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو ایک سنسناتی ہوئی گولی آ کے میری کھوپڑی پاش پاش کر دیتی۔ میں گاڑی کے پاس کھڑے ہو کے بے جان سا بونٹ کے سہارے کھڑا رہا۔ میں نے یہ اداکاری اس لیے کی تھی کہ وہ کھڑکیوں میں کھڑے مجھے دیکھ کر خوش ہو رہے تھے کہ انہوں نے قانون کی آنکھوں میں دھول جھونک دی ہے، لیکن میں اس شہر سے رخصت ہونے سے پہلے انہیں کیفر کردار تک پہنچانا چاہتا تھا۔ میں ایک پرائیویٹ سوراخ رساں تھا، پولیس افسر نہ تھا۔ وقت، حالات اور واقعات نے بہت کچھ سکھایا تھا۔ یہ بھی سکھا دیا تھا کہ جو سامنے والے کو بیوقوف سمجھتا ہے وہ خود سب سے بڑا بیوقوف ہوتا ہے۔ جب مجھے ڈنر پر مدعو کیا گیا تھا میں پوری طرح تیار ہو کے گیا تھا، ایک ماہر سوراخ رساں کی طرح۔ میری جیب میں ایک بہت ہی حساس، جدید ترین پاکٹ سائز کا ٹیپ ریکارڈر موجود تھا جس میں ساری گفتگو ٹیپ ہو چکی تھی۔ ایک ایک لفظ صاف اور واضح سنائی دیتا تھا۔ میں نے سنا، مسکرایا اور اطمینان کی نیند سو گیا۔ صبح 10 بجے میری فلائٹ تھی۔ میں نے 8:30 بجے پولیس اسٹیشن پہنچ کے سب انسپکٹر کو ٹیپ سنا کر اس کے حوالے کر دیا۔ 10 بجے ہوائی جہاز نے پرواز کی۔ میں نے کھڑکی سے باہر جھانکا۔ میں بہت خوش تھا کہ میں نے دوستی کا حق اور قانون کا تقاضا پورا کر دیا۔ قانون اور انسانیت کا خون ہونے نہیں دیا۔ اگر میں جیب میں ٹیپ ریکارڈر رکھ کے
نہ لے جاتا تو قانون پامال ہو جاتا۔ میری برسوں کی سراغ رسانی اور دور اندیشی پر پانی پھر جاتا۔ میں نے جیب سے نکال کے اپنے اس ننھے مگر طاقتور گواہ کو بار بار چوما۔